अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामीन व सामियात, हम आज 23वीं नशिस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सिलसिला है कुरान अजीम के मज़ामीन के बयान का और इस्तफादा है मुर्शद करीम गौसे ज़मा कुतुब दौरा मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस वल कुरान मुफक्कर इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाजी मुक़द्दसल्लहुल आली उनकी तफसीर और तर्जमा तबसरा से आइए असबाक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरान अजीम का पहले तर्जमा समाअत फरमाइएगा उस आयत का जिसका आज की नशिस्त में तफसीरी मजमून बयान करना मकसूद है। तर्जमा: और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो जरूर अल्लाह के यहां बेहतर सवाब पाते, काश के वो इल्म रखते होते। अल्लामा फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि माँ कबल आयत की तरह ये भी यहूद के साथ ताल्लुक रखती है। पहले कहा गया कि उन्होंने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, फिर कहा गया कि उन्होंने वो रास्ता अपना लिया जो शैतानों ने वज़ा किया था। अब कहा जा रहा है कि इनकी बीमारियों की जड़ ये है कि वो ईमानी राहों से हट गए। उन्होंने असल तौरात को समझना और मानना भी तर्क कर दिया। अगर ये लोग तौरात ही से रोशनी ले लेते और आखिरी नबी पर ईमान मुस्तहकम कर लेते तो इन्हें नफीस किस्म का किरदार मिल जाता। इनका तकवा इनके लिए भारी नफा और सवाब का सबब बन जाता। हर मामला में इन्हें अल्लाह की मदद हासिल हो जाती। जिस उम्मत का अल्लाह ने थोड़ा सा सवाब भी तमाम उम्मतों से भारी बना दिया है, बड़े सवाब का आलम क्या होता। यही वो राज है जिसके बारे में कुरान हकीम ने कहा कि काश वो इस सिर्रे दरूं को जानते होते। इब्ने आशूर ने लिखा कि जुमला का ताल्लुक बिला वास्ता हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से है। दनी सूरत कहा यह जा रहा है, बेहतर ये होता कि ये लोग बिला तामुल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते। यहां लाओ कवायद के मुताबिक या तो शर्तिया इम्तनाइया होगा या दूसरी सूरत लाओ के इम्तनाइया होने की है और तीसरी सूरत लाओ तमनिया के होने की है। इस सूरत में इब्ने आशूर ने लिखा कि अल्लाह की तरफ तमन्ना की निस्बत मजाजी होगी, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी भी फेल के करने से आजिज नहीं। तर्जमा: ए ईमान वालो, रायना मत कहो वो कहना ही हो कुछ तो अर्ज करो, नजर में रखिए और सुना कर, और मुनकरीन के लिए दर्दनाक अजाब है। अरब बुनियादी तौर पर एक सुखन शनास और सुखन बर कौम थी। वो जानते थे कि हर शय में एक कुव्वत पिन्हा होती है। इंसान जमीन की जिंदा हकीकत है, इसलिए इसके वजूद में भी एक बेपनाह कुव्वत का राज पोशीदा है। इंसानी कुव्वत का ये सरचश्मा या दिलों में है या फिर ये जुबानों से लफ्जों की सूरत में आश्कार होता है। सही बात यह है कि खाक के जर्रों में जैसे बिजली के शरारे मख्फी होते हैं, ऐसे ही लफ्जों में एक ऐसी ताकत मौजूद होती है जो समुद्रों की मुतलातम मौजों में नहीं होती। अरब कौम ने लफ्जों की इस एटमी ताकत का सुराग लगा रखा था। वो जिस शख्स को चाहते इसकी खाके पा से
सितारे जलवगर कर देते और जिसके वो दुश्मन होते इस पर लफ्जों के तीर और तान ऐसे चलाते कि वो वादिये जिल्लत में जर्रा बेवकत होकर नाबूद हो जाता। अल्लाह अकबर। इस पस मंजर को एक मर्तबा जी चाहा कि आपकी खिदमत में फिर के पेश किया जाए। आखिरी जुमला, अरब कौम ने लफ्जों की इस एटमी ताकत का सुराग लगा रखा था, वो जिस शख्स को चाहते इसकी खाके पा से सितारे जलबकर कर देते और जिसके वो दुश्मन होते इस पर लफ्जों के तीर उतान ऐसे चलाते कि वो वादी जिल्लत में जर्रा बेवकत होकर नाबूद हो जाता। रेगिस्तान अरब पर एक दुर्रे यतीम के सफ़ाए दिल पर ऐसे सहीफे का नज़ुल हुआ जिसके हरफों, लफ्जों और लहजों के सामने अरबों ने गर्दनें झुका दी और इनके दिलों के परचम सरनगू हो गए। इनकी अदबी पसपाई इनकी तहजीबी और मजहबी तस्लीम की सूरत में जाहिर हुई। ज़ेरे तफसीर आयत में अरबों में लफ्जों के चंद सौदागरों को कारी कुरान देखेगा कि वही रब्बानी का शबनमी अंदाज किस तरह पटका देकर कुर्राए मुजिल्लत की तरफ धकेल देता है और आयत खूबसूरत लफ्जों के गुलदानों में एहतराम रसालत और तकरीम नबुव्वत के फिरदौसी फूल सजाकर अदब के ताज़ा जहानों से आशना कर देती है। मजलसी आदाब में अरबों की आदत थी कि वो जब महबूब मुतकल्लमीन के सामने बैठे हों तो इनके लफ्जों की सौगातें दामन दिल में समेटने के लिए राइना का लफ्ज इस्तेमाल करते। मतलब इनका यह होता कि हमारी रियायत फरमाइए, हमारा लिहाज फरमाइए और हमें मौका दीजिए कि हम बज़्म यार में अफकार की तकसीम होने वाली खैरात ज्यादा से ज्यादा जमा कर सकें। यहूदी नाबकार इस खुशबू के जहाने को कब बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने गुस्ताखी और बेअदबी का ये पहलू निकाल लिया कि वो राइना के लफ्ज को बार बार दोहराते। शायद वो इस तरह ज़ोक़े तालीम जाहिर करते और इस शोर गुल में राइना को जरा नीचे की तरफ दबाकर राइना बना देते, जिसका मानी होता है हमारे चरवाहे। ये तंज, ये तज़हीक और ये तमस्खुर जरा बदतमीजी और गुस्ताखी थी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि इस लफ्ज़ को मजलिसी आदाब से खारिज कर दिया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीम मोहब्बत में अदब और एहतराम की हाजिरी दी जाए और जब जरूरत पड़े तो कहा जाए उन्जुरना, हम पर नजर फरमाइए, करम कीजिए। दामन तलब नजरों की खैरात जमा करने के लिए तड़प रहा है। किसी अदीब ने सही कहा था कि कौम और मिल्लत की हर तरक्की और उसकी फिक्री और अमली तारीख के समंदर में हर मद्दोजर अदब और एहतराम के गिर्द गिर्द घूमता है। जिन लोगों को अपने बड़ों का एहतराम करना, जिन लोगों को अपने बड़ों का एहतराम करना न आता हो, वो लोग अपनी तारीख को रूद बारी और जिल्लत से हरगिज नहीं बचा सकते। आयत में वस्माऊ का लफ्ज़ अपनी हकीकी मानवियत की खूबसूरत तस्वीर है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पहले ही गौर से सुनो ताकि तुम्हें मजलिस में राइना कहने की जरूरत ही महसूस ना हो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम के जुमले में पूरी तरह सराहत मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कुफ्र कबीर है, ऐसा कुफ्र जो हर शय को तारीक कर देता है। अल्लामा कर्तबी ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि बारगाह रसालत में हर ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल ममनू है जिसमें तनकीस और बेअदबी का इहतमाल हो। अगली आयत का तर्जमा। काफिर लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे, तर्जमा,
काफिर लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे अहले किताब से और न मुशरिकीन से कि उतारी जाए तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से कोई खैर, और अल्लाह है कि जिसे चाहता है अपनी खास रहमत के लिए चुन लेता है, और अल्लाह बड़े ही फजल वाला है। इससे पहली आयत में मुसलमानों की तरबियत की गई थी कि ईमान के सरचश्मों की फजीलत हमेशा हर चीज से मुकद्दम रखनी है। लफ्जों में अगर वो महसूस करें कि कोई शख्स तकद्दुम ताखुर करके ताजीम और एहतराम की कदरों को मैला करना चाहता है, तो मुबहिम लफ्जों का इस्तेमाल ही वो तर्क कर दे ताकि बदतमीजों को मौका ही न मिले कि वो बेअदबी कर सके। अब इस आयत में इसी तरबियती सबक को इल्लतों और असबाब के आईने में रखकर दिलों में उतारा जा रहा है कि बात एक लफ्ज के इस्तेमाल या अदम इस्तेमाल की नहीं, बात दिलों, रूहों और जहनों में भड़कने वाले उस आतिश हसद की है जिसमें यहूदी और मुशरिकीन सुबह और शाम जलते रहते थे और जलते रहते हैं। इन बेज़मीर लोगों के नजदीक मुसलमान किसी शर्फ व फजीलत के लायक हो सकते ही नहीं। खूबियों का मुरज्जा मावा उनके नजदीक सिर्फ यहूदी और मुशरिकीन है। नाम निहाद अल्लाह के लाडले अपने वजूद से बाहर किसी फजीलत, माब, इखलाक और तारीख को देख ही नहीं सकते, हालांकि इनकी इखलाकी पस्ती ने इनकी हैसियत को किसी चौराहे में खड़े खनसे से ज्यादा नहीं छोड़ा जो सिफली हरकतों में मदहोश रहता है। यह आयत इस अमर का भी ऐलान करती है कि मुशरिकीन और यहूदियों के दिल एक ऐसे हैं, इनकी सोचों का मरकज शैतानियत है। वो मुसलमानों की तारीख में कुरान ऐसी किताब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें कब ये गवारा है कि इस्लामी नजरिया हयात के मुहाफिज मुसलमान बन जाए। बारान रहमत के कतरों को कौन रोक सकता है? वो यहां बरसे और यहां न बरसे। सूरज की किरणों और छुआओं को कौन हथकड़ियां डाल सकता है कि वो उसे नवाजे और इसे न नवाजे। रात का पुरसकून माहौल जब कायनात पर अपनी रहमतों की चादर डाले, क्या इसे कोई रोक सकता है कि तू सिर्फ नर्म और रेशमी बिस्तरों पर सोने वालों को नवाज और झोंपड़ों में आराम करने वाले मजदूरों को महरूम कर दे? नहीं, हरगिज नहीं। नबुव्वत अल्लाह की नेमत है, नबुव्वत अल्लाह की नेमत है। ये सरासर अल्लाह ही की तरफ से रूहानी एजाज है। इसे न कोई छीन कर ले सकता है, न कोई ताकत से रोक सकता है, और न हसद से इसका फैज कम कर सकता है। यह अल्लाह ही है जिसे चाहता है अपनी इस रहमत से नवाज देता है। वो वही जानता है कि इस नेमत का महबत कौन हो सकता है। हाँ, ये है कि अल्लाह फजल वाला है, वो जिसे नवाज दे इज्जतें, कदरें और फजीलतें उसके लिए साबित हो जाती हैं। अगली आयत का तर्जमा। हम किसी आयत का बाज हिस्सा मनसूख नहीं करते या पूरी ही आयत को तर्क नहीं कर देते, मगर ये कि उससे बेहतर या उसी की तरह की दूसरी ले आते हैं। क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है? क्या तू जानता नहीं कि बेशक अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही और तुम्हारे लिए अल्लाह का कोई भी मुखालिफ दोस्त और मददगार नहीं हो सकता? क्या तुम इरादा रखते हो कि सवाल पूछो अपने रसूल से जैसे कि इससे पहले मूसा से सवाल पूछे गए? और वो शख्स जो ईमान को कुफ्र से बदल लेता है तो समझो कि यकीनन वो सीधी राह से भटक गया। शजीजान मुफस्सिर कुरान, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाजी जान मद्दसिल्लहुल आली का तरीका ये है कि वो कुछ आयात जिनका की तफसीर कलम बंद करनी होती है अपनी तफसीर, तर्जमा, तबसरा में, उसकी फिर एक एक आयत को अलग से दोबारा तर्जमा दर्ज फरमाकर उसके हिस्से की तफसीर रकम फरमाते हैं। तो तर्जमा समात फरमाइए, हम किसी आयत का बाज हिस्सा मनसूख नहीं करते या पूरी ही आयत को तर्क नहीं कर देते, मगर ये कि इससे बेहतर या उसी की तरह की दूसरी ले आते हैं। क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है? आयत का फहम दो चीजों के समझने से इबारत है। एक ये
کہ نسخ کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ نسی کیا ہے، اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نسخ کا معنی اور اس کی حقیقت، علامہ مصطفی نے لکھا کہ نسخ کا اساسی معنی کسی ایک چیز کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری چیز کا لے آنا ہوتا ہے۔ ایک کتاب کو نقل کر کے اس کی جگہ دوسری کتاب کا لے آنا نسخ ہے۔ اسی سے لفظ نسخہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ لکھوانے، مٹا دینے اور زائل کر دینے کے معنوں میں استعمال کیا۔ شریعت میں کسی ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا نسخ ہے۔ تاج العروس نے لکھا کہ عرب کہتے ہیں کہ نسخت الشمس الظل، آفتاب نے سایہ کو مٹا دیا۔ یہاں بھی مٹانے اور ہٹانے کا معنی متبادر ہو رہا ہے۔ البتہ نسی ایک میں جن بزرگوں نے بھولنے اور فراموش کر دینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ نسی کا لغوی معنی نسی سے نسیان وغیرہ بھولنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کا معنی فراموش کرنا معنی مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ نسیان کا لغوی معنی ترک کرنا اور چھوڑنا ہوتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ آیت کی نزولی تعبیر، یہ آیت یہودیوں کی بدباطنی سے مزید پردہ ہٹاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے، کتابی کہتے دیکھو جی ان کا اپنا کوئی قبلہ ہے ہی نہیں، اور جب قبلہ کا حکم بدل گیا یہودیوں نے نیا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ اگر قبلہ پہلا صحیح تھا تو حکم بدلا کیوں؟ اور اگر قبلہ کعبہ کا ہونا درست ہے تو پھر پہلی والی نمازیں تو ضائع چلی گئیں۔ دراصل اعتراضات قرآن کی روشنیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے تھا۔ نسخ سے اشارہ جزوی تبدیلیوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی تربیت کے لیے ضروری تھی۔ قرآن کے نام پر کام کرنے والے کچھ لوگ یہاں ذہول فکری کا شکار ہوئے ہیں اور نسخ کا انکار کیا ہے۔ دیکھا جائے تو ان کے انداز فکر میں دوغلا پن ہے۔ ایک طرف تو وہ یہودیوں کی طرح شور مچاتے ہیں کہ قرآن کے مفسرین نے بیجا منہ شکافیاں کی ہیں اور قرآن کو تاریخیت کے پردے میں لپیٹ دیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ دوسری طرف وہ خود ہی جان کا شکار ہو کر جذباتیت کے غبارے پھلاتے رہے ہیں۔ محکم اور متشابہ ہونے کی بحثیں اور ناسخ منسوخ کی باتیں مولویوں کی ایجاد کردہ نہیں ہیں، قرآن کی نصوص ظاہرہ باہرہ ہیں۔ قرآن کے ساتھ چلنا ہی قرآن کا دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ قرآن کتاب تربیت ہے اور نظام ربوبیت کا پرچار کرنے والے اس حقیقت کو زیادہ تسلیم کرتے ہیں کہ تربیت میں ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے، آسانیوں کے لیے تدریج ہوتی ہے اور وقت کے تناظر میں تکامل کے قواعد طے کیے جاتے ہیں۔ قرآنی احکام میں نسخ کا اجرا انسانوں کی بھلائی کے لیے، ہر حکم انسانی مفادات اور نفوس کو مزکا بنانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ مخصوص اوقات کے لیے معین نصاب حکمتوں کے قالب میں رکھ کر عطا کرنا اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ ہفتہ کے بعد اتوار لے آئے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اگر وہ سفر کو تبدیل کر کے مطلع اوقات میں ربیع الاول کا نور بکھیر دے تو یہ تبدیلی الوہی استقامت کے خلاف نہیں۔ تبدیلیوں کا حکم اللہ اپنے لیے نہیں بندوں کے لیے دیتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی اور رحمتوں کی علامت ہے۔ قرآن میں آیات سے مراد کتاب نور میں آیات کا معنی و مفہوم چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔
नंबर 1, कुरान मजीद के जुमले और फिक्रे जो खास अलामत के साथ एक दूसरे से जुदा किए गए हैं। दूसरा, खुदाशनासी की दलील और क़यामत की निशानियां। तीसरा, मोजिज़ात। चौथा, आंखों को मुतासिर कर देने वाली चीजें। नसख और इंसा में फर्क। हुक्म की तब्दीली अगर थोड़ी मुद्दत के लिए हो तो यह नसख होता है, और ख्याल है आयत अगर बाज मुसालेह की बुनियाद पर अपने हुक्म में उदूल कर सकती हो तो फिर यह नसख होगा, और अगर हिकमत दराज मुद्दत के लिए तर्क कर दिया जाए तो यह अनसा होगा। तर्जमा, क्या तू जानता नहीं कि बेशक अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाही, और तुम्हारे लिए अल्लाह का कोई भी मुखालिफ दोस्त और मददगार नहीं हो सकता। नक्काश फितरत ने तकवीन और तशरीह को साथ साथ रखा है। वो लोग जो तशरीह की हकीकत को समझने से आजिज हो जाएं, मोतई शरीयत इन्हें समझा रहा है कि तकवीन ही की तफसीर पढ़ लो। पढ़ नहीं सकते तो देख ही लो, तुम भी बकौल कसे ये कहने के काबिल हो जाओगे तुझसे बिछड़ के भी ये तेरे राब्ते तुझसे बिछड़ के भी तेरे राब्ते में हूं। आफताब का चिराग बुझता है तो सितारों के दिए रोशन हो जाते हैं। जमीन की प्यास से जब हर शय बिलकने लग जाती है, आसमान बादलों से चश्मे निचोड़कर बरसाना शुरू कर देता है। कभी काली आंधियां चलती हैं और कभी धनक रंग बिखेरती है। कहीं हवाओं की अटखेलियां हैं तो कहीं बादे नसीम की शोखियां नजर आती हैं। किसी शय को और किसी रंग और जलवे को यहां करार नहीं। ये रंग बदलते आसमान के सारे मनाजिर दरअसल इंसान के लिए है। कुरान की आयत तकवीन के तारों पर फहम का साज छेड़ती है कि तकवीन में तब्दीलियां अगर इंसान नवाज हो सकती हैं तो तशरीह में नसख और अनसा आदमियत नवाज क्यों नहीं हो सकती। कारी कुरान को जानना चाहिए कि जिंदगी के समंदर में अगर एक ही लहर होती तो सफीने खीने कितने दुश्वार होते। अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने वालों को समझाया, एकाम में तब्दीली तकवीन में तब्दीलियों की तरह है। जैसे अल्लाह आसमानों और जमीनों का मालिक और वाली है, ऐसे ही इंसानों के लिए मसालेह की हिकमतें तय करना भी इसका काम है। बंदे का काम सिर्फ बंदगी होना चाहिए, इसे मानते चले जाना चाहिए। अगर इसे किसी काम की हिकमत जाननी हो तो पैगंबर दोरा के कफश सर का ताज बना लेना चाहिए। यहाँ जिद्दत तराजियों और मुहद्दिसात को बुत बनाकर पूछना नहीं चाहिए। कदीम ही के आस्थान पर इल्म अदब के सजूद नजर करने चाहिए। इस रवश और इखलाक पर रहने वाला मंजिले हुसन नसीब कर देता है, और फहम के इस जाविये में चंद सजदे नसीब हो जाएं तो इंसान हर दौर पर मोहित हो जाता है। कुरान मजीद पढ़ते हुए क्या ये निसाब काफी नहीं? और इब्ने कसीर ने इस बात को बड़े मुअस्सर लहजे में लिखा है। आप फरमाते हैं, अबू इसबहानी मुफस्सर ने यह बात झूठ लिखी है कि कुरान हकीम में नसख वाक़े नहीं हुआ। देखिए, कुरान हकीम ने इस औरत की इद्दत जिसका खामन फोत हो जाए 1 साल बयान की। बाद अज़ा कुरान हकीम ने खुद इसे 4 महीने और 10 दिन में बदल दिया। किबला पहले बैतुल मक़दस था, फिर काबतुल्लाह मुकर्रर हो गया। कुरान मजीद ने पहले हुक्म दिया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने से पहले सदका दिया जाए, लेकिन बाद में इस हुक्म को मनसूख कर दिया। कुरान मजीद की ज़ेर तफसीर आयत बताती है कि अल्लाह के सिवा कोई सरपरस्त, मददगार और आसमानों और जमीनों का कोई मालिक नहीं। इसे अपने मुल्क और सुल्तनत में कुदरत हासिल है। हमें रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी के हवाला से रात का एक वाकया याद पड़ा, आपकी नजर करते हैं, जिससे तबीयत में मोहब्बत का उनसर गालिब हुआ। रात बच्चों ने, जो मेहमान थे, उन्होंने बताया कि मदीना तैयबा में रहमत आलमिया
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جعلی نور کے سامنے جانے کے لیے ان کا ایک ایپ ہے جس کے اوپر آپ کو اپنی درخواست ڈالنی ہوتی ہے، اور جس ایک مرتبہ کے عمرہ شریف کے دورہ کے لیے جس دن اور وقت کے لیے آپ وہ درخواست پیش کرتے ہیں تو وہ وقت آپ کی انٹری کے لیے ہوتا ہے کہ آپ روضہ پاک کے سامنے جعلی شریف کے سامنے جا سکتے ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور کی یہ بات یاد پڑی، اس گفتگو جو صاحب تفسیر نے درج کی ہے شاہ جی جان قدس اللہ العالی نے، تو اس کی طرف توجہ گئی۔ ہم جہاں تھے وہ جملے دوبارہ سماعت فرمائیے۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ مقرر ہوا۔ قرآن مجید نے پہلے حکم دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا جائے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سرپرست مددگار اور آسمانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں، اسے اپنے ملک اور سلطنت میں قدرت حاصل ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ نسخ اور انسا دراصل اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی مدد اور نصرت ہے۔ احکام میں جتنی نرمی اور لچک ہوگی، دستور اور قانون کی عمر اتنی ہی طویل اور لمبی ہوگی۔ منزلیں چاہنے والوں کو اللہ نے راستے دینے ہوتے ہیں اور راہ میں غلطیاں اٹھانے والوں کو اللہ نے معاف بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کی رحمت میں شدت نہیں اور اس کی قوت میں ظلم نہیں اور اس کے دیے ہوئے قانون میں مصیبت نہیں۔ یہ سچ ہے کہ دین میں سہولت ہے، اور سہولت اسی دین میں ہوگی جس میں اقدار لچکدار ہوں گی اور اصول غیر متبدل ہوں گے۔ سمجھنے کے لیے سکون بخش نقطہ تو یہی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ سوال پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، اور وہ شخص جو ایمان کو کفر سے بدل لیتا ہے تو سمجھو کہ یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک انداز سکھایا تھا، ایسا انداز جس میں صراط مستقیم کے نقوش واضح تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے شاعرانہ زندگی نہیں گزاری تھی، ایک حقیقی زندگی کی وہ تصویر بن کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے بھی تھے، اور آپ کو چاہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار بھی ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک سچے عاشق کی زندگی ادب سے عبارت ہوتی ہے۔ پروانہ باتیں نہیں کرتا، لیکن محبوب کے لیے اسے جلنا آتا ہے۔ قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت اپنے پڑھنے والوں میں سچی جستجو اور سچی طلب کی راہ پڑھنے والوں کی تربیت کرتی ہے کہ بارگاہ محبوب میں کثرت سوالی سے بچیں، یا لفظوں کی ساخت اور سوالوں کی بھرمار۔ سے محبوب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، یا دلوں کو سودا کرنا پڑتا ہے، یا روح کے نذرانے پیش کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ
اس راہ کے علاوہ دوسری راہیں منزل تک نہیں پہنچاتی۔ عشق یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ محبوب کی محفل میں دم کھینچ کر رہا جائے۔ إن الأنبياء ريح السماء يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس راہ کے علاوہ دوسری راہیں منزل تک نہیں پہنچاتی۔ عشق یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ محبوب کی محفل میں دم کھینچ کر رہا جائے۔ سوال تو دل کی کیفیات نہ سمجھنے والوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ جو آقا دل کی دھڑکنوں سے آگاہ ہو اس سے پوچھنا کیسا اور اس سے سوال کیا کرنا۔ قرآن حکیم نے اس قافلہ، معافی چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کیفیت کا بھی سامنے آنا، اس سے اگر دل میں وسواس پیدا ہو تو یہ خفی شرک کے مترادف ہے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ سماعت فرمائیے۔ سوال تو دل کی کیفیات نہ سمجھنے والوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ جو آقا دل کی دھڑکنوں سے آگاہ ہو اس سے پوچھنا کیسا، اس سے سوال کیا کرنا۔ قرآن حکیم نے اس قافلہ عشق کے صرف 12 سوال نقل کیے۔ کیا یہ عجیب نظارہ اور جلوہ نہیں؟ یہاں تو عرابیوں کا انتظار رہتا، وہ محفل میں آئیں گے اور اپنی چاہتوں کو بے تکلف محبوب کے سامنے رکھیں گے تو ہم بھی زندگی کا سلیقہ سیکھ لیں گے۔ افلاطون نے کم از کم یہ بات سچی کی تھی، استاد کی محفل میں چون چنانچے کرنے والے محروم رہتے ہیں اور چپ رہ کر علم کے موتی چننے والے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں۔ کسی نے آسمان کو چھوا ہو یا نہ ہو، یہاں حریم عشق میں یہ ضرور ہوا ہے کہ جنت کی سیر کرنے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے پوچھا، تم کرتے کیا ہو کہ تمہارے جوتوں کی ہش ہش مجھے وہاں جنت میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ قرآن مجید کی آیت مطلوب مسلمانوں کو یہودیوں کی طرز زندگی اپنانے سے منع کرتی ہے کہ تم مسلمان ایسے سوال حریم رسالت میں نہ رکھنا جیسے قوم موسیٰ نے سوال بازی کر کے اپنے لیے مشکلات بنا لی تھی۔ ایک بات یاد پڑی شاہ جی جان قدس اللہ علی کی، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے، یہاں ترجمہ اور تفسیر میں اسے خصوصی طور پر درج نہیں کیا گیا۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ گارڈن کالج کی گریجویشن اور یہ سارے مراحل کے بعد جب وہ دینی تعلیم کے لیے اس وقت کے ڈسٹرکٹ خطیب قاضی اسرار الحق حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کلاس لیتے تھے، پڑھتے تھے، تو کسی طالب علم نے یہ حضرت بلال کی جو آہٹ یا خشخش ابھی یہاں استعمال لفظ ہوا ہے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کیسی آواز تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جس مقام پر سنی اس مقام پر آپ کی سماعتوں تک ٹکرائی تھی۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ استاذ المکرم نے، استاذ الاساتذہ قاضی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ ترتیب یہ تھی کہ جب قاضی صاحب مسجد شریف میں یا کلاس روم میں تشریف لاتے تو ایک طالب علم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے تھے جو ان کی پاپوش اٹھا لیتے اور اس کو اپنے پیرہن کے ساتھ یوں مل کر صاف کرتے۔ اگلے روز جب یہ واقعہ پیش آیا تو شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ جس طرح میرے پاؤں کے پہناوے، میرے جوتوں کو جس طرح صاف کر رہا ہے طالب علم، بس ایسی آواز تھی۔
جو سنی گئی سمجھانے کے لیے، ایسی سے مراد یقیناً اپنے طلباء کو سمجھانے کے لیے تھی۔ واپس آئیے مرشد کریم کے لکھے گئے الفاظ کی طرف۔ آگے آپ رقم تراز ہیں۔ آیت کے شان نزول میں علماء نے 3 روایات نقل کی ہیں۔ پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ رافع بن حرملہ اور وہب بن زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے نام اللہ کی کوئی تحریر دکھا دو تاکہ ہم اسے پڑھ کر ایمان لے آئیں، یا کوئی بندوبست کرو ہمارے لیے نہر رواں دواں ہو جائے۔ پیروی کی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قسم کے سوالات کیے جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، ہم اللہ کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری روایت ہے بعض عربوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی درخت متعین کر دیں تاکہ ہم اس کی پرستش کریں۔ اس پر کہا گیا کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ آیت میں فہم و ادراک والی بات یہ ہے کہ اسلام فہم دین کے لیے علمی، روحانی اور مبنی بر خلوص سوالات سے منع نہیں کرتا، بلکہ ممانعت ان سوالوں کے بارے میں ہے جن میں کٹ، حجتیاں، بہانہ بازیاں، بدتمیزیاں اور گستاخیاں ہوں، وگرنہ ذہنی جلا اور روحانی تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم جانتے نہیں۔ اگلی آیات اور ان کا ترجمہ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی طرح کفر کی طرف پھیر دیں۔ یہ حسد ہے ان کے نفسوں کا، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو گیا تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے تم، اور جو کچھ بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور ان کا بڑ بول کہ ہرگز جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ ان کی خیالی گپیں ہیں۔ آپ فرمائیے اپنی کوئی دلیل تو لاؤ اگر سچے ہو۔ ترجمہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی طرح کفر کی طرف پھیر دیں۔ یہ حسد ہے ان کے نفسوں کا، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو گیا تو معاف کر دو اور حد درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن میں اٹھنے والے اہم سوالات یہ ہیں۔ پہلا، اہل کتاب کی اکثریت مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ دوسرا، مسلمانوں کو رائے حق سے بھٹکانے کے لیے اہل کتاب کے ارمان کیا ہے؟ تیسرا، حسد کی کارستانیاں انسان کو کہاں پہنچاتی ہیں؟ چوتھا، حق جب نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اس کا کردار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پانچواں، آیت میں عفو درگزر سے مراد کیا ہے؟ چھٹا، آیت کے مضامین کا ان صفات توحید سے کیا تعلق ہے جو آیت میں بیان ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ آیت حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے اور انہیں اسلام سے روکتے۔ کعب بن اشرف کا شغل بھی یہی تھا کہ اپنے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم کرتا، کفر اور بدتمیزی کا یہ سب سے بڑا ترجمان تھا۔ لغت میں آئمہ نے ود کا معنی دوستی اور محبت نقل کیا ہے۔ الود میخ اور کیل کو کہتے ہیں، محبت دلوں میں کیلوں کی طرح کھپ جاتی ہے۔ یہودی بھی حسد کی کیلیں مسلمانوں کے دلوں میں کھبوتے، ان کے عزائم ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے رہے۔ کعب بن اشرف کی شاعری کیلوں کی طرح چبھنے والی تھی۔ یہودی
کل کی طرح آج بھی مسلمانوں کو ان کے روحانی مرکز سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ چراغ حق قرآن حکیم کی روشنی محدود کر دی جائے۔ وہ اپنے سارے معاشی وسائل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کھپاتے ہیں۔ شان نزول میں مفسرین نے یہ بھی لکھا، غزوہ احد کا واقعہ جب ہو چکا تو چند یہودیوں نے حضرت حذیفہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کہ تم لوگ اگر حق پر ہوتے تو شکست کی یہ خفت تمہیں اٹھانی نہ پڑتی، اس لیے اب مناسب یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ کہ ہدایت کا راستہ بھی یہی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تعبیر کا وثوق۔ قرآن مجید یہودیوں کے عزائم کو ننگا کر دیتا ہے کہ حق ان پر خوب واضح ہے، وہ ہر شے کو سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ منافقت کی چادروں میں منہ چھپا کر حق کو شکار بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہرگز حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ ہوا کی لہروں پر محل نہیں تراشے جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو حق کہا۔ یہودیوں کی طرح علی مولا کے دشمن بھی ننگے ہو چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی منافقین چہرے کی کالک بننے کی منزلوں سے آگے بڑھ کر سروں کے اماموں کے روپ میں آ چکی ہیں۔ حسد کیا ہے؟ آیت کھل کر یہ حقیقت بے نقاب کرتی ہے کہ یہودی جو کچھ کرتے ہیں یہ محض ان کے نفسوں کا حسد ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسد کیا چیز ہے؟ تاج العروس میں زبیدی حنفی نے لکھا کہ حسد عربی زبان میں چچڑ کو کہتے ہیں۔ یہ جس جلد کو چمٹ جائے اسے ادھیڑ کر اپنی مطلب کی چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ازہری نے لکھا کہ حسد کا اساسی معنی چھیلنا ہوتا ہے، اسی لیے بجو کے پنجو کو بھی محاسید سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ صحاب میں حسود کا معنی فساد بھی لکھا گیا ہے۔ ائمہ تفسیر نے لکھا کہ حسد کسی سے زوال نعمت کی تمنا کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے حسد کو تخریبی ذہنیت قرار دیا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کا ورد تعوذ پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں حسد کے اسباب 7 ہیں۔ پہلا سبب عداوت اور بغض ہے۔ دوسرا سبب تکبر ہے، حاسد اپنی بڑائی چاہتا ہے۔ تیسرا سبب سرداری کی خواہش ہے۔ چوتھا سبب عجب ہے، حاسد سب کچھ خود کو سمجھتا ہے، دوسروں کی صلاحیت تسلیم نہیں کرتا۔ پانچواں سبب دوسروں کے کمال کو اپنا زوال سمجھتا ہے، یہ بدفکری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چھٹا سبب حب جاؤ منصب ہے، اور ساتواں سبب حاسد کی کم ظرفی اور کمینگی ہے۔ علامہ رضا مصری نے صحیح لکھا کہ حسد سے غرض تو ذاتی ہوتی ہے، لیکن لوگ اسے دین کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ باوجود کالے کرتوتوں کے بڑے بڑے علامے اور ملے نظر آئے۔ ہمارے دور میں تو ذاتی اغراض کا یہ سیاہ دھندا انتہائی عروج پر ہے۔ اللہ اس آگ کو اپنے فضل سے ٹھنڈا فرمائے۔ فافو کا معنی آفو مٹا دینا ہوتا ہے۔ اس بارش کو الافا کہتے ہیں جو آثار اور نشانات کو مٹا دے۔ اموال میں افعول مال وہ ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو۔ ابن فارس نے لکھا کہ وہ پانی جو پینے والوں سے بچ جائے وہ افعول ماء کہلاتا ہے۔ کسی کو سزا دیے بغیر چھوڑ دینا بھی افو کہلاتا ہے۔ افو سے معنی سے معاف کرنا اور اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ معاف کرنا سزا سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور سزا کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مغفرت سزا سے پہلے ہوتی ہے۔ صفحہ کا مفہوم، صفحہ کا اساسی معنی کسی چیز کا چوڑا ہونا ہوتا ہے۔ صفحہ چوڑائی کے اعتبار سے کاغذ کی سطح کو کہتے ہیں۔ المصحفہ ہتھیلیوں کا آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ مجاز میں منہ پھیر لینے اور پہلو تہی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔
چشم پوشی کرنا اور نظر انداز کر دینا بھی صفا ہوتا ہے. کسی حماسی شاعر کا کلام اور کلام کا ترجمہ ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں جی، اور اپنے لیے بھی اس کو دہراتے ہیں. ہم نے بنی زال سے چشم پوشی کی اور کہا ہم نے یہ قوم کی، اور کہا ہم نے کہ یہ قوم کے بھائی ہیں. آیت میں اخو اور صفا دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو فی الوقت یہودیوں کے معاملے میں چشم پوشی کر کے نظر انداز کر دینا چاہیے یہاں تک کہ اللہ ان کے معاملے میں فیصلہ فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعبیر، یہ جملہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تمہیں یہودیوں پر غیر مادی طریقوں سے غلبہ عطا کر دے. لیکن انسانی زندگی کے مزاج کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر کام میں تدریج اور امہال ہو، اور ابتلا اور امتحان کے جو مسلمات ہیں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے یہود اور اہل کتاب کو سمجھا جائے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جس طرح سازشیں کرتے ہیں انہیں قرآن کے آئینے میں رکھ کر جانا جائے. ایمان کے بعد کفر انتہائی خطرناک کھیل ہے. مسلمانوں کو اغیار کی چالوں کو نظر انداز نہیں رکھنا چاہیے. نفوس کا حسد ایٹم بم سے بھی زیادہ مہلک ہے. اس سے ایمان کی لطیف دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے. حق کا تسلیم کرنا فضیلتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بڑے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تحریکوں اور دعوتوں میں عفو کو درگزر اور چشم پوشی مثبت نتائج سے روشناس کرانے والے اخلاق ہیں. ترجمہ: اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھنے والا ہے. قرآن مجید کتاب تربیت ہے. مسلمانوں نے جس وقت اہل کتاب کی کارستانیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ان کی فکری دنیا خالص ہو گئی. جنت کی ہوائیں ان کے وجود کے جہاں میں عطر بیزیاں کرنے لگ گئیں. محبت توحید کی رنگین اور لطیف کرنوں نے ہر طرف جوئے بار نور پھیلا دی. وجود کا ذرہ ذرہ بالیدہ ہو گیا. دل اور روح سب آمادہ مناجات ہو گئے. دل چاہنے لگے کہ وہ اپنی ہر دھڑکن کو اپنے معبود سے منسوب کر دے. مسلمانوں کے اس وجدانی جذبے کو فطرت نے محسوس کر لیا اور یہ حکم دیا چھوڑ دو اور باتوں کو، آؤ حریم معبود میں جھک جاؤ، نماز گزارو، سجدے اتارو اور نماز قائم کرو. محبت، مذہب اور زندگی کا بھڑکتا درس یہی ہے. قرآن کے پڑھنے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو. نماز اور زکوٰۃ الگ الگ چیزیں نہیں. نماز عرفان بے نیاز کی فضاؤں میں نظر ناز ہے اور زکوٰۃ محبت توحید کا صدقہ ہے. دونوں کی منزل ایک ہے. یہ حقیقت ہے کہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو، پیشانی سے اترنے والے سجدے اور دینے والا ہاتھ تلاش حقیقت اور سراغ حق لگانے کے قلندرانہ راستے ہیں جنہیں پا کر منزلیں قریب سے قریب تر ہو جاتی ہیں. راہ جہنم کے شعلوں کو ارکان نماز کے نور سے بجھایا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے سمجھ لو جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو وہ تمہارے لیے ہی اللہ کے ہاں محفوظ ہے. شرط یہ ہے کہ وہ خیر ہو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. بلائی کا اللہ کے ہاں محفوظ ہونا کتنا مزیدار جملہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے شوق میں تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری پیشانیوں کے سجدے، تمہاری زبانوں سے نکلی ہوئی تسبیحات، تمہارے دلوں سے گرمائی ہوئی دھڑکنیں اور اللہ کی راہ میں اٹھے ہوئے گام کسی صحرا میں گر کر ضائع نہیں ہو جاتے بلکہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوتے ہیں. نیکی، بھلائی، معروف اور خیر جنت کی کرنسی ہے. اسے دھتکار کر پھینک نہیں دینا چاہیے. اخروی زندگی کا راز راحت اسی میں پوشیدہ ہے. آیت کا آخری جملہ محبت کرنے والوں کو زمان و مکان کی قیود سے نکال کر جلوہائے عرش کا متوالا بنا دیتا ہے. محبوب کہتا ہے تمہارے ہر عمل سے زیادہ نزدیک تمہارا معبود ہے جو تمہاری ہر ادا اور کرتوت کو دیکھتا ہے. ترجمہ اور کچھ نکات کے بعد اجازت. ترجمہ ہے اور ان کا بڑ بول کہ ہرگز جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے. یہ ان کی خیالی گپیں ہیں.
آپ فرمائیے اپنی کوئی دلیل تو لاؤ اگر سچے ہو۔ مذاہب کا کام عالمگیر سچائیوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ جب مذہب خود تعصبات کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے وہ کسی سچائی کا محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ اپنے اپنے زمانے میں سچائیوں کے مبلغ رہے، آہستہ آہستہ یہ تعلیمات نبوت کے بام عروج سے نیچے پٹخ دی گئی۔ یہ رود باری اور ذلت ان کی اپنی ہی خفت بری خواہشات کے ہاتھوں ہوئی۔ اپنے اپنے مقام پر یہ دونوں قومیں اللہ کی لاڈلی بنی ہوئی تھی، یا اپنے بغیر کسی کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ عملیت کا جوہر ان کے لیے زمین کی تہہ میں اتر گیا تھا۔ یہ بری مٹی کی طرز پر زمین پر بسنے والی قومیں بن چکی تھیں۔ ان کے اندر کچھ بھی نہیں بچا تھا، صرف خواہشات کی ان کا حاصل زندگی ہو کر رہ گیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت شفقت کے ساتھ انہیں پھر برہان کی طرف متوجہ کرتی ہے اور حکیمانہ اسلوب میں انہیں سمجھاتی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر کوئی برہان نہیں، تم لوگ بے دلیل یا گوئیاں کرتے رہتے ہو۔ تمہیں خلوص دل سے برہان والا قافلہ تلاش کرنا چاہیے۔ جنت والا ہونے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ تم لوگ بے دلیل ہو اس لیے کہ صدق اور سچ سے محروم ہو۔ برہان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جو ہر حال میں ہمیشہ واضح، روشن، سچی اور آشکار ہو۔ یقین جانیے برہان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جو ہر حال میں ہمیشہ واضح، روشن، سچی اور آشکار ہو۔ یقین جانیے مسلمانوں کے علاوہ ہر قوم برہان سے محروم ہے۔ اللہ نے برہان کی نعمت صرف غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ قرآن جو برہان ہے وہ دلچسپ انداز میں اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ سچا شخص وہی ہوتا ہے جو دلیل، استدلال اور برہان کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ شخص جو دلیل و استدلال اور حق اور حقیقت کا حریف ہو جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ زیر تفسیر آیت میں قرآن اپنے حریفوں کو زیر تفسیر آیت میں قرآن اپنے حریفوں کو چیلنج کرتا ہے۔ بدبودار خواہشات کے غلاموں، لے آؤ، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم جھوٹے ہو، سچ سے محروم ہو اور سچ سننے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ سمجھنے کے لیے ایک عام بات کہ جھوٹے سے بڑا کوئی بے وقوف اور احمق شخص نہیں ہوتا، اسی لیے وہ حق سے دشمنی اور حسد کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ کسی عرب شاعر کا کتنا معنی خیز فکر نامہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندوں اور کوڑ کے بیماروں کو شفایاب کر دیتے تھے، لیکن بے وقوف حاسدوں اور ڈھیٹوں کا شاید ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ قرآن کا برہان ہونا تو عقل مندوں کے لیے تحفہ ہے۔ اہل بصیرت کو فہم اور تسلیم دونوں کا زندگی میں چراغاں کرنا چاہیے۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ برہان جب بھی زندگی سے اپنا رخ پھیرے گی، باقی جو کچھ بچے گا وہ جھوٹی آرزو ہوگی۔ یہاں پہ 23ویں نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنے فضل احسان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن اور قرآن عظیم کے جو نور بار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، احسانات ہیں، ان کی برکت سے ہمارے من جملہ مرحومین کی بخشش فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور آنے والے رمضان کریم کی برکتیں ہمارے لیے اور ہمارے سبب سے دوسروں کے لیے عرضہ فرمائے۔ ایک وضاحت اور آخری جملہ آپ کی خدمت میں اجازت لینے سے پہلے کہ ہم نے یہ سلسلہ جب شروع کیا تھا تو یہ عصر سے مغرب کے درمیان تھا۔ جو صورتحال درپیش ہوئی اس میں ہمیں گزشتہ روز یہ گزارش کرنی پڑی اور آج اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکے گا، لیکن وسط رمضان تک انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ گفتگو کلام کا ترجمہ و تفسیر قبلہ شاہ جی جان مرشد کریم
تبصرہ جس کا نام ہے اس سے جاری و ساری رہے گی. وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس طرح پچھلے 22 جو مضامین ہیں ان کو لائیو براڈ کاسٹ میں اور اگلے دن ہمارے یوٹیوب چینل پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ فی الدارین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کوہسا.